जमीयत 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 जमीयत। वेलकम बैक नाज़रीन। मौलाना फजल रहमान का आजादी मार्च और धरना जिस सस्पेंस से इस्लामाबाद में शुरू हुआ था 13 रोज बाद उसी सस्पेंस से खत्म भी हुआ। मौलाना साहब ने यह दावा किया था कि हमारा प्लान ए कामयाब हो गया है, अब प्लान बी की तरफ वो जा रहे हैं और इस प्लान बी के तहत मुल्क के कई शहरों की शाहराहों को बंद भी किया गया। ये प्लान भी 5 दिन तक जारी रहा उनका ये मंसूबा और 2 रोज पहले इस प्लान के इख्तिताम का भी ऐलान हो चुका है। मौलाना साहब की जानिब से सियासी मश्क को नाक़िदीन और सियासी पंडितों ने बेनतीजा मश्क का नाम दिया। ताम मौलाना साहब रोज़े अव्वल से ये दावा करते आ रहे हैं कि उनका आजादी मार्च भरपूर कामयाब रहा, हुकूमत की जड़ों को उन्होंने खोखला कर दिया और जो उनको चाहिए था वो उन्हें मिल चुका है। मौलाना को क्या कुछ मिला ये ताहाल नजरों से उझल है। ताम मौलाना साहब ने क्या कुछ नहीं लिया, आज उन्होंने उससे पर्दा जरूर उठाया। मौलाना साहब के बकौल सेनेट चेयरमैन बलूचिस्तान में हुकूमत या गवर्नरशिप और कौमी असम्बली में वापसी तक उनको ये पेशकशें सारी की गई जो उन्होंने ठुकरा दी। मैं इसके इस पूरे टब्बर को कह रहा हूं तुम जाओ तो वो अकेले अपनी बात कर रहा है जी, वो छोटी सी बात कर रहा है। मुझे कितनी पेशकशें की गई हैं आपको पता नहीं है कि आपके लिए हम ये सीट खाली कर दें, आप डेरा इस्माइल खान से मुंतखब होकर वापस आ जाएं, आपको हम बलूचिस्तान हुकूमत दे देते हैं, आपको सूबे की गवर्नरशिप दे देते हैं, आपको चेयरमैन सेनेट, सारी पेशकशें इस दौर में हुई हैं। हमने इसको हकीर समझा है, ये हमारी तौहीन है इस किस्म की बात है। हम लोग सूरी लोग हैं, सियासत की बात करते हैं, मुल्क की बात करते हैं। हमने जो मौक़िफ़ लिया है वो खुदा न खास्ता किसी एक मनसब के लिए नहीं है। मौलाना की बकौल वो इन पेशकशों को हकीर समझते हैं और अपने पुराने मुतालबों पर वो अभी भी कायम है। ताम मौलाना साहब के इंकशाफात और इरादों ने इस तासुर को जरूर तक़वियत दी है कि मौलाना साहब इस्लामाबाद से कुछ न कुछ लेकर जरूर गए हैं। मौलाना साहब से मुज़ाकरात करने वाली हुकूमती इत्तेहादी चौधरी परवेज इलाही ने दावा यह किया था कि मौलाना साहब को कुछ न कुछ देकर भेजा गया है, लेकिन जो दिया गया है वो उनके पास अमानत है। हुकूमती कैंप पर परवेज इलाही के इस दावे को यकसर मुस्तरद करती है। हमारे ही प्रोग्राम में 2 वफाकी वुज़रा ने परवेज इलाही के पास मौलाना के लिए दी गई अमानत के दावे को गैर हकीकी करार दिया। किन अल्फाज में सुन लीजिए। परवेज इलाही साहब जो हैं उन्होंने कुछ यकीन दहानी भी उन्हें कराई है जो उनके पास अमानत है। परवेज इलाही साहब ने कोई नहीं की, मौलाना साहब की खामख्याली है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो 5 साल पूरी करेगी और हम लोग अपनी परफॉर्मेंस के बेसिस पे इलेक्शन में जाएंगे और मेरे रब और अल्लाह ताला को मंजूर इंशाअल्लाह ताला हुआ और लोगों का एतमाद हुआ। दिल मोड़ने वाला रब है, रब का हुक्म हुआ, इंशाअल्लाह ताला पीटीआई फिर इलेक्शन जीतेगी। चौधरी परवेज इलाही जो कह रहे हैं मेरे पास कुछ अमानत है, वो अमानत क्या हो सकती है? वो अमानत में ख्याल है उनके वो 2-4 कपड़े होंगे, कोट शोट होगा, क्योंकि सर्दी बड़ी थी तो वो कोट में ख्याल है तो ऐसा मान के घर पे रखवा गए हो। तो इन चीजों को डिस्क्लोज करना तो फिर आसान है, ऑन एयर डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता ना। डिस्क्लोज कर देंगे तो वो फिर आप डिस्कस क्या करेंगे। होता यह है कि अपोजिशन ने या इन्होंने कुछ ना कुछ तो अपने चूरन बेचना है ना, क्या चूरन बेचेंगे। मौलाना फजल रहमान साहब के इंकशाफात हकीकी हैं, परवेज इलाही के दावे सच्चे हैं या हुकूमत का मौक़िफ़ ठीक है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा और इस आने वाले वक्त का तयन भी जल्द होने का इम्कान है। मौलाना की जमात और अपोजिशन हुकूमत पर डाले गए अपने दबाव को मजीद बढ़ाने के लिए पर तोल रही है। अपोजिशन की रहबर कमेटी ने कल से मुल्कगीर एहतजाज और जलसों का ऐलान कर दिया और इस कमेटी के सरबराह के मुताबिक इन धरनों के फायदे का अवाम को बड़ा जल्द मालूम हो जाएगा। जुमे की नमाज के बाद पूरे मुल्क के हर एक शहर में एहतजाज भी होगा और जलसा जुलूस भी होंगे और तकरीबन ये शाम तक जारी रहेंगे और ये सिलसिला हमने उसके सुपुर्द किया है, ये बदस्तूर जारी रहेगा। मेरे ख्याल में बहुत नज़दीक है, आप जल्द खुशखबरी सुनेंगे कि हम कामयाबी से लौट के गए हैं और हमारा जो असल मुतालबा था वो इंशाल्लाह अनकरीब हल हो जाएगा। अजीज इन तमाम सूरत हाल पर मजीद बात करेंगे। जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा हाफिज हमदुल्ला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज साहब बहुत बहुत शुक्रिया। ये कुछ तो लेके आप गए हैं, ये पर्दादारी क्यों, बता दें। यकीन दहानी किसने कराई, किस लेवल पर हुई, क्या यकीन दहानी करवाई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अजल भाई। देखिए बात यह है कि हमारे बारे में जब 27 अक्टूबर आज़ादी मार्च का ऐलान ही नहीं हुआ था जी, उस वक्त भी बहुत छिमी गोइयाँ हो रही थी। ठीक, कोई कहते थे कि ये नहीं आ सकते, ये नहीं आ रहे, मदरसे के बच्चों को लाएंगे या मासूम बच्चों को इस्तेमाल करेंगे, ये सारे दावे हैं और कुछ भी नहीं है। लेकिन जब 27 अक्टूबर का ऐलान हुआ
پھر کس قسم کے ہتھ کنڈے اور پروگنڈے آپ کے سامنے ہمارے رضاکاروں کی تنظیم انصار الاسلام کو کالعدم قرار دیا گیا، ہمارے ساتھیوں کو گرفتار کیا گیا، یعنی کیا کچھ حکومت نے نہیں کیا. لیکن یہاں تک کہ مولانا کے پریس ٹاک پہ، میڈیا پہ، لائیو کوریج پہ بھی پابندی لگا دی گئی اور آزادی مارچ کے کوریج پر بھی پابندی. یہ اسلام آباد ہائی کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ کے فیصلوں نے اور میڈیا کو تھوڑی سی یہ سہولت دی کہ وہ مولانا کی پریس ٹاک کو اور آزادی مارچ کو کچھ نہ کچھ کوریج انہوں نے دیا. لیکن وہ کوریج پھر بھی نہیں دیا جو 126 دن کے دھرنے میں جو کوریج دیا گیا. تو لہذا یہ تمام چیزیں پریکٹیکلی اور عملی طور پر ہمارے اور آپ کے اور ہتھ کنڈے اور پروپیگنڈے کرنے والوں کے سامنے سے گزر گئے. اب آئیے اس بات پر ہمارا مطالبہ یہ تھا کہ پرائم منسٹر استعفا دے عمران خان، ٹھیک، فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، یہ دونوں میں سے ایک بھی نہیں ہوا. یہی میں اسی پر آ رہا ہوں. لیکن ان دو میں سے ظاہری طور پر کچھ بھی نہیں ہوا. لیکن کیا ہم اپنے اہداف، اپنے مقاصد سے پیچھے ہٹ گئے؟ ہمارا دعویٰ آج بھی ہے، آج بھی ہمارا نہیں. دعویٰ حافظ صاحب، آپ جب اسلام آباد انٹر ہوئے تو مولانا صاحب نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا کہ عمران خان سن لو، 48 گھنٹے کا ٹائم ہے، استعفیٰ دو ورنہ. ٹھیک ہے، نہ تو وہ ورنہ ہوا نہ استعفیٰ ہے، آپ اٹھ کے چلے گئے. بات صحیح ہے، بات صحیح ہے. مولانا صاحب نے ان کو ٹائم دیا کہ آپ استعفیٰ دیں، نہیں دیا استعفیٰ. اب ورنہ کیا ہوگا؟ کیا پارلیمنٹ پہ چڑھائی کریں گے؟ پی ٹی وی سینٹر پر حملہ کریں گے؟ کیا ہم افراتفری، انتشار اور فساد جیسے کہ انہوں نے 126 دن کے ڈرامے میں کیا، جتے نے کیا، جو غنڈہ گردی انہوں نے کی؟ ٹھیک ہے، وہ آپ قانون ہاتھ میں آپ نہیں لیں گے. لیکن حافظ صاحب دیکھیں، بظاہر لگ رہا یہ ہے کہ آپ کا دھرنا ناکام ہوا کیونکہ بڑی جو آپ کی دو ڈیولپمنٹ تھیں اس میں سے کچھ نہیں ہوا. میری بات سنیں. جو ڈیمانڈ ہمارا تھا وہ آج بھی ہے. یہ تو آپ میرا نہیں، پوری اپوزیشن. اب وہ چیز جو ہم لے رہے تھے ان سے، اس مقررہ مدت میں ہم نہ لے سکے. لیکن یہ آپ مانتے ہیں؟ ہاں، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سیاست میں یہ ہوتا ہے، کبھی کبھار تاخیر بھی ہوتی ہے آپ کے اہداف کے حصول میں، آپ کے مقاصد کے حصول میں. وقت گزرنے، اور انشاءاللہ زیادہ دن نہیں گزریں گے، زیادہ عرصہ نہیں گزرے گا. وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ڈیمانڈ ہمارا تھا، جو مطالبہ ہمارا تھا، وہ آپ کو اسی طرح سے سامنے عملی طور پر آئے گا جس طرح آپ نے 27 اکتوبر کی آزادی مارچ اور یہاں 2 ہفتے ہمارا اجتماع آپ نے. کب تک آ جائے گا یہ حافظ صاحب؟ دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہے، میں آپ کے لیے آپ کو ایک دلیل دیتا ہوں اس کا کہ اس کی دلیل کیا ہے کہ آپ کہتے ہیں آپ نے پرویز الہی صاحب کی سٹیٹمنٹ بھی آپ نے، بالکل ٹھیک ہے، آپ نے وزراء کے بیانات بھی، تو وہ خوف زدہ بھی ہے، پریشر میں بھی ہے، مرعوب بھی ہے، وہ کنفیوز بھی ہے، بکلاہٹ کے شکار بھی ہے. آپ نے عمران خان کی ہزارہ پیسٹوں کی افتتاح کرتے ہوئے موٹر وے کی اس کی تقریر بھی آپ نے سنی. تو اس میں وہ شاعر کہتے ہیں کہ تو اور تیرے رفیقوں کی عادہ یہ بتا رہا ہے کہ تو جا رہا ہے. اچھا، تو آپ جا رہے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ حکومت جا رہی ہے اور عمران خان بھی جا رہا ہے. وہ چیزیں جو عمر ایوب صاحب کل کہہ کے گئے ہمارے شو میں کہ جی مولانا صاحب خواب دیکھ رہے ہیں، دیکھتے رہے، خواب خیالی ہے آپ کی. دیکھیے میری بات سنیے، عمر ایوب کی بات پر اس لیے بھروسہ نہیں کیا جاتا. عمر ایوب سیاسی خانہ بدوش ہے، ان کا ٹھکانہ معلوم نہیں ہے. وہ نواز شریف کے، ان کا والد نواز شریف کے ساتھ بھی تھا، ٹھیک، یہ مشرف کے ساتھ بھی رہا، یہ شجاعت کے ساتھ بھی رہا، یہ آج عمران خان کے ساتھ بھی ہے. اور کل جب نوبت آئے گی ان کو ہوا کا رخ معلوم ہوگا کہ رخ کس طرف ہے، سیاسی رخ، یہ جا کے وہاں ٹھکانہ بنانے کی کوشش تو اگر رخ آپ کی طرف ہو تو عمر ایوب آپ کی پارٹی نہیں. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ہمارے طرف، وہ اپنی ترجیحات کو دیکھ کر فیصلہ کریں گے کہ ان کا ٹریک ریکارڈ یہی ہے کہ وہ سیاسی خانہ بدوش ہے. جو آج کل کی اصطلاح میں اس کو آج کل کی اصطلاح میں اس کو سیاسی لوٹا کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا دیکھیں، کوئی بھروسہ میں حافظ صاحب ایز اے صحافی ایک چیز سمجھنا چاہتا ہوں آپ سے. یہ جو اتنا آپ کو جو اطمینان ہے آپ کو، مولانا صاحب کو، سارے لوگوں کے کہ جی جنوری میں فروری میں یہ ہو کے رہے گا، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا یہ اسی طرح آپ تو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اسلام آباد پہنچنے سے پہلے عمران خان، میں نے آپ کو کہہ دیا نا، وہ سیاسی بیانات تھے. نو، دیکھیے ہم نے آپ کو کہہ دیا کہ ہمارا ایک موقف، ایک سٹانس ہے.
وہ ہے، فرض کرے اس مدت میں ان ایام میں جو ہم چاہتے تھے وہ نہیں ہوا، کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک، کچھ عرصے کے بعد ہوگا، لیکن وہ نہیں ہوا تو وہ آپ کی شکست ہے نا؟ نہیں، شکست نہیں ہے، میری بات سنیے، یہ جدوجہد میں سیاسی حکمت عملی میں اگر آپ میدانی جنگ میں ہو باقی تو کبھی کبھار آپ آگے بھی جا سکتے ہیں، ٹھیک، کبھی کبھار آپ حکمت عملی کے تحت پیچھے بھی آ سکتے ہیں۔ تو مطلب یہ اسلام آباد سے اٹھنا آپ کا پیچھے آنا تھا، یہ ہماری آپ کچھ لے کے نہیں گئے، جس طرح فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں مولانا صاحب لے کے گئے ہیں 2 جوڑے اور 1 جیکٹ۔ میری بات سنیے، اس فواد چودھری کون ہے یار؟ فواد چودھری تو بھی اسی لوٹا کریسی میں سے ایک لوٹا ہے، وہ بھی سیاسی خانہ بدوش ہے، ان کا ٹھکانہ بھی معلوم نہیں ہے۔ بڑا اچھا دوست میرا دوست ہے، لیکن میں نے ان کو کہا بھی ہے کہ آپ کی پارٹی جو ہے وہ لوٹا کریسی پہ یقین رکھتی ہے، ڈیموکریسی پہ یقین نہیں رکھتی ہے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں تمام پارٹیوں کے جتنے بھی سیاسی خانہ بدوش ہے وہ سارے ایک پارٹی میں اکٹھے کرائے گئے ہیں، کسی نے اکٹھے کیے، جس کا ذکر پرویز الہی نے بھی کیا اور 2014 میں جاوید ہاشمی نے بھی کیا۔ لیکن اس حوالے سے میں صرف اتنا کہوں گا، وہ کہتے ہیں آج جو صاحب مسند ہے کل نہیں ہوں گے، آج جو صاحب مسند ہے کل نہیں ہوں گے، یہ کرایہ دار ہے، ذاتی مکان توڑی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ اب آتے ہیں نا، آج مولانا صاحب نے جو کہا کہ جی انہیں چیئرمین سینٹ کی پیشکش کی گئی، گورنر بلوچستان کی گئی، اس کے علاوہ دوبارہ سے ری الیکشن کی پیشکش کی گئی، یہ کس نے کی پیشکش؟ دیکھیے یہ تو میرے خیال میں مولانا صاحب، آپ کو بھی پتہ ہے اور ہمیں بھی پتہ ہے کہ مولانا صاحب سب سے پہلے جب 15 جولائی 2018 کا الیکشن ہوا، 26 جولائی کی وہ پریس ٹاک جو تمام متحدہ اپوزیشن کی لیڈرشپ وہاں کھڑے ہیں، مولانا صاحب نے کس کو مخاطب کیا؟ ٹھیک، وہ آپ لگا کہ آپ کو خود بخود اندازہ ہو جائے گا کہ مولانا صاحب کیا کہتے ہیں۔ آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ 9 اگست کو یا 8 اگست کو غالباً 2018 کو الیکشن کمیشن کے سامنے جو مولانا نے تقریر کی، انہوں نے کس کو مخاطب کیا؟ اسی طرح آپ کو یاد ہے یہاں اجتماع میں جو ابھی آزادی مارچ میں مولانا صاحب نے جس کو مخاطب کرنا تھا انہوں کو مخاطب کر کے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں آج بھی عمران خان کی حکومت نہیں ہے۔ مولانا کہتے ہیں کہ اصل حکومت، بلکہ میں یہ کہتا ہوں، فیصل واڈا نے خود کہا، فیصل واڈا نے خود کہا میرے خیال میں کسی چینل پر کہ ہمارے پاس نہ اقتدار ہے نہ ہمارے پاس اختیار ہے۔ ٹھیک، اقتدار کہاں ہے، اختیار کہاں ہے، وہ آپ کو پتہ ہے؟ نہیں، میں نے سوال کچھ اور کیا تھا، تو یہی ہے نا، جہاں اقتدار اور جہاں اختیار ہے انہوں نے، مطلب یہ پیشکش حکومت کی جانب سے نہیں ہوتی؟ حکومت کے پاس کوئی حکومت ہے کہاں یار؟ جہاں حکومت ہے انہوں نے پیشکش کی ہوگی۔ اچھا، یہ پیشکشیں تو مولانا نے ریجیکٹ کر دی تھی، ایکسپٹ کیا کیا؟ دیکھیے ایکسپٹ یہ ہے، وہ یہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ جو کچھ میں نے آپ کو کہا کہ جو سامنے نظر آ رہا ہے، جو میں نے آپ کو کہہ دیا کہ جو آدھا ہے ان کا وہ بتا رہا ہے کہ یہ جا رہا ہے، تو اس لیے ہمارا وہ پرویز الہی کے پاس امانت ہے، جو ڈیمانڈ ہے وہ وہی ہے۔ اب وہ کیا، وہ امانت جو پرویز الہی کہتے ہیں وہ کیا ہے، اس کی تفصیلات کیا ہے، وہ آپ تھوڑے سے وقت کا انتظار کریں، کیونکہ جنگ میں تمام پتے شو نہیں کیے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا چلیں، آپ پتے نہیں شو کر رہے، لیکن ایک جو نیریٹو بلٹ ہو رہا ہے اس کا جواب دے دیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی جلسے پر جتنا خرچہ ہوا اس کے ڈبل ٹرپل جو ہے ان کو دے دیا گیا جے یو آئی۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمیں کس نے دیا یہ پیسہ؟ اب پتہ نہیں، آپ کو پتا ہوگا، جو پیشکشیں کر سکتے ہیں۔ دیکھیے بات یہ ہے، یہ وہ پارٹی کہہ سکتی ہے جو خود خیرات پر کڑی ہے، چندے پر کڑی ہے۔ تو آپ نے بھی کہا آپ نے چندوں پر جلسہ کیا؟ میری بات تو سنیے نا، ابھی عمران خان ہے، پوری زندگی انہوں نے صدقہ خیرات چندہ اکٹھے کرنے میں گزارا ہے۔ ٹھیک، اور خود ان کی جو عالمہ بی بی ہے، ان کی 60 اور 70 ارب روپے کہاں سے آئے، ٹھیک، ان کی ذرائع آمدن کیا ہے، اور ان کی حکومت آپ دیکھیں خیرات پر کڑی ہے۔ 3 4 5 ووٹ باپ پارٹی کی ہے، 4 5 ووٹ اختر مینگل صاحب کی ہے، پی ایم ایل کیو 7 8 ووٹ این پی ایم کی ہے، کچھ ووٹ پیپلز اس کی ہے، پی ایم ایل کیو کی ہے، کچھ الیکٹیبلز ہے، اور یہ سارے وہ لوگ ہیں جو کل تک ان سب کے بارے میں ان کی رائے کیا تھی، کون سی وہ گالی ہے جو انہوں نے ان تمام کو ایک کے بعد دیگر نہیں دی، جب خود وہ خیرات پر یقین رکھتے ہیں، چندے پہ یقین رکھتے ہیں، بیک پہ یقین رکھتے ہیں،
تو وہ سب کو اسی نظر سے دیکھتے ہیں. ٹھیک، تو مطلب الفاظ دیگر حافظ صاحب آپ نے کوئی پیسے ویسے نو. چلیں ٹھیک ہے. حافظ حمداللہ صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین، وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک.